यहाँ एक और ख्वाजा सरार नैना को न सिर्फ अगवा किया गया बल्कि ज्यादती का निशाना बनाने के साथ साथ इसे इंसानियत सोच सलूक का निशाना भी बनाया गया। ख्वाजा सरार नैना गुज़श्ता शब घर जा रही थी कि इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। फकीराबाद चाबियानो कले में दरिंदे नैना को न सिर्फ ज्यादती का निशाना बनाता रहे बल्कि उसे गंजा भी कर दिया। आखिर मुआशरा ख्वाजा सराओं को तस्लीम क्यों नहीं करता? इन्हें इंसान क्यों नहीं समझा जाता? इन्हें महज नफरत और तहजीब का निशाना ही क्यों बनाया जाता है? उनका वजूद अधूरा ही सही मगर इस बात का ख्याल क्यों नहीं रखा जाता कि वो भी इंसान है, हमारे जैसे ही इंसान है, हमारी तरह वो भी दिल रखते हैं, इन्हें भी दुख होता है, इन्हें भी तकलीफ होती है। नैना के साथ होने वाले इस अफसोसनाक वाक़े के बाद ख्वाजा सराओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। ख्वाजा सरार रहनुमाओं ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पाकिस्तान में इनका कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ही 5 साल के दौरान 78 ख्वाजा सराओं का कत्ल किया गया है। बार बार पुलिस का आगाह करने और तहफ़्फ़ुज़ मांगने के बावजूद भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा रहा। ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद करने वाले मुल्ज़िमान आज़ादाना घूम रहे हैं। यही नहीं बल्कि पुलिस पर इल्जाम आयद ये किया जा रहा है कि कुछ पुलिस वाले मुल्ज़िमान के साथ मिले हुए हैं। जब जुल्म ढाया जाता है तो पुलिस FIR ही नहीं काटती, FIR काटी भी जाती है तो इसमें कमजोर दफात लगा दी जाती हैं। हुकूमत ऐलान पर ऐलान करती है मगर अमली इकदामात नहीं उठाए जाते हैं। चाहिए हमें कपड़े नहीं चाहिए, हम नंगे फिर लेंगे, लेकिन हमें तहफ़्फ़ुज़ तो दे ना। जब हम जिंदा हैं हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा तो हमारे मरने पे हमें कोई इंसाफ नहीं चाहिए। अगर आपके घर वालों के साथ, अगर आपकी बीवियों के साथ, अगर आपकी बेटियों के साथ किसी तरह सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, उनके बाल काटे जाएं या उनसे नंगी वीडियो की जाए, क्या करेंगे आप अपने बच्चों के लिए? ये IG, ये SSB ऑपरेशन जैसे जैसे वक्त गुजरता है बात पे पानी फेर दिया जाता है। मैं लानत पेशती हूँ उन पुलिस वालों पे जो इन लोगों के साथ मिले हुए हैं। बहुत संगीन इल्जामात हैं लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों ख्वाजा सराओं के मसाइल को रियासती और समाजी सतह पर नजरअंदाज किया जा रहा है? क्यों इकदाम उठाने की खातिर किसी बड़े हादसे का ही इंतजार करना पड़ता है? इस पर तो बात करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले नैना हमारे साथ मौजूद है जिन्हें गुज़श्ता शब इंसानियत सोच सलूक का सामना करना पड़ा था। नैना, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप इस तरह से इस हालत में भी मौजूद हैं, हमसे बात करने के लिए स्टूडियोज आए हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, जितनी इसकी मजम्मत की जाए कम है, और अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये भी कम होगा कि हम सब शर्मिंदा हैं जो कुछ आपके साथ हुआ उसके लिए। कुछ बताएंगी आप हमें, कौन लोग थे वो, क्या आप उनको पहचानती हैं और अब तक कार्रवाई क्या हुई है? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नैना है। हाँ, मैं उनको पहचानती हूँ। वो लोग जो है एक बड़ा गैंग है जो हर एक ख्वाजा सरा को बारी बारी लेके जाते हैं, उनके टेंट करते हैं, उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं, उनके जो है नाजिबा वीडियो बनाते हैं। और पुलिस ने मेरी FIR कटवाई है और उसमें गिरफ्तारी भी हुई है। वो जो मुलजिम था वो पकड़ा गया है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं और हमें भी इस तरह की खबरें मिलती हैं कि ख्वाजा सरा ये शिकायत करते हैं कि उनकी चीज़ों को, खैर वैसे तो ये आम गरीब आदमी भी शिकायत करता हुआ नजर आता है कि पुलिस जो है वो सीरियस नहीं लेती मामले को, FIR नहीं काटी जाती, ताउन नहीं किया जाता। आपके साथ भी कोई इस तरह के मसाइल पेश आए? जी हाँ, जब मैं तो मौजूद नहीं थी, मैं तो उनके गिरफ्त में थी। जब मेरे स्टूडेंट थाने गए तो उनका वहाँ पे उनका जो है ना FIR नहीं हो रही थी। वो लोग काफी रोए, वहाँ पे काफी एहतजाज किया है, लेकिन बाद में यही जो नीचे तबके वाली पुलिस, जो कांस्टेबल वगैरह होते हैं, जो FIR काटते हैं, वो जो दफात लगाते हैं वो मजबूत नहीं लगाते, वो सही नहीं लगाते, इस वजह से वो फिर आसानी से छूट जाते हैं और फिर वही जो है ना एक और ख्वाजा सरा के पीछे लग जाते हैं और उसके जो है ना वही हाल करते हैं जो उन्होंने पहले के ख्वाजा सरा के साथ किया। नैना, मुझे ये बताइएगा, आपने कहा कि एक गिरोह है, इनका एक काम है, कोई धमकियां उससे पहले आपको मिली थी? क्या कुछ करने के लिए मजबूर करते हैं जो आप नहीं करते तो फिर आपके साथ इस तरह का सलूक वो करते हैं? हुआ क्या था? ये जो मेरा एक स्टूडेंट है जिसका नाम हैना है, उससे जो है ना ये 50 लाख रुपए का डिमांड कर रहे थे, तो मैंने इनकार किया था। मैंने कहा हम नहीं देंगे, 50 लाख रुपए क्यों देंगे? तो इन्होंने पर मुझे वार्निंग भी दी थी कि हम आपको उठाएंगे, आपको मतलब है कि शूट करेंगे, पैर में गोली मारेंगे, आप जो है ना नाच नहीं सकेगी और आपका जो है ना मैं जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। 50 लाख क्यों चाहिए था उनका? ये किस किस्म का भत्ता था या किस चीज के बस मांग रहे थे वो?
بس یہ لوگ جو ہے نا خواجہ سرا کو اپنے جو ہے نا پراپرٹی سمجھتے ہیں. بس وہ کہتے ہیں کہ خواجہ سرا کا کوئی نہیں ہے. مطلب ہے کہ گھر سے بھی اس طرح بے گھر ہے, اور جو خواجہ سرا جہاں بھی ہے وہ ہمارے یہ کچھ گروہ ہے جو گینگ ہے جو بس خواجہ سرا کو اپنے جو ہے نا پراپرٹی سمجھتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس طرح کی بھی شکایات نینا آئی ہیں کہ پولیس والے شاید کچھ پولیس والے, سب کو تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن کچھ پولیس والے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں, جس کی وجہ سے بھی آپ لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یا وہ کھلے گھومتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. جی ہاں, کچھ اعلیٰ افسران ہیں جنہوں نے آج بھی ہماری بہت ہیلپ کی ہے, لیکن جو نچلے طبقے کے جو پولیس ہے, جو کانسٹیبل وغیرہ ہوتے ہیں, کیونکہ ابھی تک وہ ہمارے جو ہے نا اس کو نہ ان کے اوپر جو مطلب ہے کوئی نہ ان کو گرفتاری عمل میں نہیں لا رہے تھے, لیکن جیسے اس نے آج اس نے بی بی اے کی ہے, اور بی بی اے کے فوراً بعد وہ پکڑا گیا ہے, تو کل جو ہے نا وہ کل صبح جو ہے نا 107 میں چالان ہو جائے گا, پھر وہ آزاد گھومتا پھرے گا. ٹھیک ہے. اچھا نینا, آپ ساتھ ہی رہے گا, ایک چھوٹا سا مجھے یہاں پہ بریک لینا ہے. بریک کے بعد آرزو ہیں, سماجی کارکن ہیں, خواجہ سرا کی رہنما ہیں, شوکت یوسف زئی صاحب بھی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. کچھ ہم ان سے حکومتی موقف بھی لیں گے, بیکاز یہ خیبر پختونخوا کی حد تک بھی اگر میں بات کروں تو یہ بہت ہی الارمنگ نمبر ہے. 5 سال میں 78 خواجہ سراؤں کو جو اس طریقے سے, آخر خیبر پختونخوا میں ہی جو ہے وہ کیوں اس طرح کے انسانیت سوز واقعات جو ہیں ان میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے, یہ بھی جانیں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نینا ہمارے ساتھ موجود ہیں, خواجہ سرا جن کے ساتھ انتہائی ظلم کا ایک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے. فرزانہ سماجی کارکن خواجہ سرا کی رہنما ہیں, وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب بھی خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر ہیں, وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب, بہت بڑا نمبر ہے, 5 سال میں 78 خواجہ سرا. ایسا لگتا ہے کہ جہنم بن گیا ہے کے پی خواجہ سراؤں کے لیے. آخر کب رکے گا یہ سلسلہ؟ رابطہ ہم دوبارہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شوکت یوسف زئی کے ساتھ. فرزانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرزانہ, مجھے یہ بتائے گا کہ یہ تو بڑا ہی افسوسناک قسم کا واقعہ ہے, ایک تسلسل ہے واقعات کا, خاص طور پر اگر ہم خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کریں تو حکومتی دعوے تو بہت بڑے بڑے ہیں, لیکن یہ واقعات تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی بات ہے کہ 2015 سے لے کے ابھی تک جو ہے 78 خواجہ سرا قتل ہوئے ہیں, اور تقریباً کوئی 1700 سے زیادہ جو ہے یہ تشدد, ریپ اور بدتہ, ذلہ بدر ہونا, اور جو ہے ان کی ویڈیوز بنانا, بالکل اوپن ویڈیوز بنانا اور ان کو وائرل کرنا, جس سے خواجہ سرا کے جو گھر والے ہیں وہ بھی غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں کہ مطلب گھر سے تو آپ نکل گئے تھے, لیکن آپ لوگوں نے یہ کیسا کارنامہ کیا کہ ہم لوگ جو ہے کہیں اپنے جو ہے اٹھ بیٹھنے کا لائق نہیں رہے. دوسری بات یہ کہ ہمیں قانونی تحفظ نہیں مل رہا. 2009 سے لے کے ابھی تک ہم روڈوں پہ, احتجاجوں پہ, پریس کانفرنس پہ تک گئے ہیں, لیکن جو قانونی تحفظ ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا. آپ یقین کریں کہ جو خیبر پختونخوا کیا کہ پورا پاکستان خواجہ سراؤں کے لیے لوگو ایریا بن گئے. تو کیا آپ لوگوں کی طرف سے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں, کوئی رابطہ حکومت سے آپ کر رہے ہیں؟ بیکاز ابھی مجھے نینا نے بھی بتایا ہے کہ یہ منظم قسم کے گروہ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, مطلب وہ پیشے کی طرح یہ کام کر رہے ہیں. کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی اب تک ہوئی ہے؟ کیا کوئی تعاون کیا ہے پولیس نے آپ سے, کوئی یقین دہانی کرائی ہو؟ اگر سوچا جائے تو آج جو جیسا نینا کا یہ جس نے تشدد کیا وہ گرفتار ہوا, تو میں کہتا ہوں سید عتیق شاہ صاحب جو ہے وہ ایس پی سٹی ہے, اور انہوں نے بہت اچھا کردار نبھایا. اگر سوچا جائے تو ہمارے سچو تک کوئی شکایت نہیں ہے. جو نیچے طبقہ ہے, جیسے آپ محرر یا جیسے ایف آئی آر جو کٹواتے ہیں, جو ایف آئی آر کرتے ہیں, وہ دفعے اتنے کمزور لگاتے ہیں کہ اب کوئی بھی ہمارے گھر پہ چڑھتے ہیں اور ہمارا جو ہے خواجہ سرا کا ریپ کر لیتے ہیں, اس کے بال کٹوا دیتے ہیں, ان سے نقد پیسے لے لیتے ہیں, بتی کے حساب سے لے جاتے ہیں, ان کو ذلہ بدر کر دیتے ہیں. لیکن جیسے تانے میں پہنچتے ہیں تو ان کا ایک سوال تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ناچتے کیوں ہو,
دوسرا یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ناچتے ہو تو لازمی ایسے لوگ تو آئیں گے. اچھا تو دیکھو یہ آپ اگر چترال سے لے کے ڈیر اسماعیل خان تک یہ پورا گروپ ہے اور ان کے آپس میں کانٹیکٹ ہوتا ہے, یہ آپس میں ملے ہوتے ہیں, اور یہ جتنی بھی کیس ہوئے ہیں تو آپ یقین کریں کہ ابھی تک صرف علیشہ کا قاتل جو ہے وہ اندر ہے. باقی جو ہے جیسے وہ چلے جاتے ہیں جیل میں, ایف آئی آر ان پہ 107 کا ہوتے ہیں, 107 کا تو کوئی دفعہ ہی نہیں ہوتا ہے, عدالت مجبور ہو جاتے ہیں چھوڑنے پہ. اچھا تو وہ جیسا گلپانڈا ٹوٹ جاتے ہیں آ کے اسی خواجہ سرا کے گھر کے سامنے. گلپانڈا کا جنہوں نے قتل کیا تھا وہ بھی گرفتار ہوئے تھے, تو ان کے حوالے سے کیا خبر ہے, کیا وہ رہا ہو گئے ہیں یا وہ بھی گرفتار ہیں ابھی؟ ایسا تھا کہ وہ اصلی قاتل نہیں تھا. اچھا کوئی مطلب ایک جیلی قاتل کو اندر کیا کہ یہ گلپانڈا کا قاتل ہے, اور ان کا راضی نامہ جو ہے وہ ملے تھے آپس میں, اور کوئی میرے خیال میں 10 لاکھ روپے پہ ان کے بھائی نے اور ان کے باپ نے جو ہے گلپانڈا کے باپ نے راضی نامہ کر دیا. حالانکہ ایف آئی آر کرتے ہیں ہمارے خواجہ سرا, اور جب مر جاتے ہیں تو پراپرٹی کے لیے جو ہے اور جائیداد کے لیے ماں باپ جو ہے وہ آ جاتے ہیں, اور پھر ان کو جو ہے وہ راضی نامہ وہ کر لیتے ہیں, دشمن خواجہ سراؤں کا بن جاتے ہیں وہ لوگ. جب راضی نامہ کرتے ہیں تو میں یہ بار بار کہتی ہوں کہ جب بھی راضی نامہ ہوتے تو خواجہ سراؤں کو بیچ میں بٹھانا چاہیے, کیونکہ خواجہ سرا تو یہاں اکیلے رہتا ہے, اور سب کے ذہن میں یہ فٹ ہے کہ مطلب خواجہ سرا کسی کا کیا کر لے گا, ایسے زبردستی آتے ہیں گھروں میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شوکت یوسفزئی صاحب سے جو ہیں وہ ہم مسلسل رابطہ کر رہے ہیں, اور بریک میں میری بات بھی ہوئی تھی ان کے ساتھ, وہ آئے تھے, ہم مسلسل رابطہ کر رہے ہیں اور پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر کیا اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. جیسا کہ میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا تھا کہ کامران بنگش صاحب جب گلپانڈا والا واقعہ ہوا تھا تو تب ہمارے ساتھ آئے تھے, بڑی یقین دہانیاں انہوں نے کرائی تھیں کہ یہ جو سلسلہ ہے اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے, جو گروہ ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی, ان تک پہنچنے کی کوشش کی جائے گی, ان کو پکڑا جائے گا. لیکن پھر وہ جو سلسلہ ہے وہ رکا نہیں, اس طریقے سے ہی چلتا رہا. بہرحال ہم کوشش جاری رکھیں گے. نینا ایک دفعہ پھر میں آپ کی طرف آؤں گی, لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اچھا نینا نہیں ہے اب, ٹھیک ہے. فرزانہ مجھے یہ بتائیے گا کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, یقیناً آپ سماجی کارکن ہیں, آپ کام کر رہے ہیں خواجہ سراؤں کے لیے, بہت کم جو ہے وہ اس طرح سے آپ لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ آپ اپنے دل کی بات جو ہے وہ لوگوں سے کہہ سکیں, آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم بھی آپ ہی کی طرح کے جو ہے وہ انسان ہیں, جو کام آپ کر رہے ہیں, جس طرح کا کام آپ کر رہے ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ کچھ تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں, لوگ آپ کو سن رہے ہیں, اگر آپ ان سے کوئی بات کرنا چاہتی ہیں تو. میں یہی کہوں گی کہ ہم تو اس پہ تو ہم تھک گئے ہیں کہ دیکھو ہم آپ لوگوں جیسے انسان ہیں, اور جیسے ماں باپ سے آپ پیدا ہوئے تو ہم بھی پیدا ہوئے اور ہمیں انسان سمجھا جائے, اور جب انسان کو کہے کہ میں انسان ہوں تو بہت افسوس کی بات ہوتی ہے کہ انسان کو بولے اور وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ میں انسان ہوں. ابھی تک جو ہے اگر شوکت یوسفزئی صاحب سن رہے ہیں تو جب بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہ آگے سے ہمیں بولتے ہیں کہ آپ لوگوں کے کیا مطالبے ہیں. تو میں حیران سی ہو جاتی ہوں اور پریشان بھی ہو جاتی ہوں, افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہمارے کیا مطالبے ہوں گے. ہمارے کوئی انوکھے مطالبے نہیں ہیں, ہمارے وہی مطالبے ہیں کہ ایک عورت کا جو ضرورت ہے, جو ایک مرد کا ضرورت ہے, نوکری مرد عورت کی ضرورت ہے, ہماری بھی ہے, چھت ان کی ضرورت ہے, ہماری بھی ہے, عزت سے رہنا ان کی ضرورت ہے, ہماری بھی ہے, اور ایسے ہیلتھ کا جو ہے, اور کتنے وعدے کی تھے ہمارے ساتھ جو ہے موجودہ گورنمنٹ نے کی تھے. مشتاق غنی صاحب جو تھا وہ اس ٹائم جو تھا منسٹر تھا, ابھی سپیکر ہے. بہت بہت شکریہ. فرزانہ اور نینا دونوں ہمارے ساتھ موجود تھیں. ہمارا پلیٹ فارم بالکل ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے, اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہوتی ہے اس پلیٹ فارم سے میں یقین دہانی آپ کو کراتی ہوں کہ اس کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائی جائے گی. اور بڑی آخر میں جو انہوں نے دردناک قسم کی بات کہی کہ جب وہ ہمیں بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کے کیا مطالبات ہیں تو ہم دکھی ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ کیا ہمارے کیا مطالبات ہونے ہیں. تو میں وہی سوچ رہی تھی کہ کیا ان کا مطالبہ ہونا ہے, یہی مطالبہ ہے کہ بس جینے کا حق دے دو. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.